सलाम एंड वेलकम टू नाजुक मोर। मेरा नाम अंबरहीम शम्सी है और अभी तक की जो कुछ खबरें हैं, बहुत सारी खबरें पाकिस्तान में भी रहती हैं लेकिन कुछ बैन अवी खबरें भी हैं जिस पर हम थोड़ा सा ये जो हमारे क्विक टेक्स होते हैं मिड वीक के, विल टच ऑन दैट एंड टॉक अबाउट इट। मेरे कुछ सवाल हैं उजैर के लिए, शायद उजैर ने मुझसे कुछ सवाल करने हो, लेकिन जस्ट अ क्विक रन डाउन। हम जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, चाहे 4/3 का था या नहीं था, इवेंचुअली इलेक्शन डेट पंजाब की अनाउंस करवानी पड़ रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल भी अपना पेश कर दिया है। we're going to talk about that briefly. We're going to also talk about Trump, क्योंकि उनकी भी इंडाइटमेंट थी, और यही हमें बताया था उजैर ने कि कुछ फेलनी कितनी काउंट्स हैं वो हमें नहीं पता, वो सील थी। But let's hear about that. I also have a story from Scotland. हमजा यूसुफ के बारे में नहीं है लेकिन उनका जो प्रीडिसेसर जो थी उनके हवाले से है। So quickly, Uzair, this was obviously a big week for Pakistan Tehreek-e-Insaf, वो जो पंजाब में इंतखाबात चाह रहे थे और जो मेरे ख्याल में सभी तवक्को कर रहे थे या सभी उसका इम्कान, कवी इम्कान जिसको कहते थे, सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द से जल्द पंजाब में इलेक्शंस करवाए। लेकिन इसमें दिलचस्प 2-3 चीजें हैं। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें पीडीएम प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कुछ मज़ाहमत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी विकेट जरा कमजोर नजर आ रही है। कानूनी रिव्यू फिलहाल किस तरह से जाएंगी, रिव्यू की ज़ाहिर लिमिटेड होती है कि किस हद तक आप रिव्यू करवा सकें किसी भी फैसले की। कानून साजी जिन्होंने सुओ मोटो केसेस के हवाले से की थी, वो अभी सदर साहब ने उस पर दस्तखत नहीं किए। 20 दिन लगेंगे जब तक वो कानून बन भी जाता है, तो फिर और भी कम दिन रह जाते हैं चैलेंज करने के लिए। हमने जो एक और इसमें जो मसला देखा था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कुछ लोग उसको डिसेंट कह रहे हैं, यानी कि इत्तेफाक नहीं करते, मुख्तलिफ जजेस की राय अलग अलग होती है, लेकिन ये तो मुझे ज्यादा डिसेंट से तो एक रिवोल्ट भी नजर आ रहा है जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया इस जजमेंट के थ्रू। आखिरी जो एक आज की बड़ी खबर थी वो ये थी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पंजाब जो बहुत अहम सूबा है उसमें इंतखाबात का हुक्म तो दे दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात उन्होंने केपी में ही छोड़ दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पिटिशन दायर कर दी है पेशावर हाई कोर्ट में कि जैसे पंजाब में हो रहे हैं वैसे ही हो जाए। दूसरी मेरे ख्याल में एक अहम जो पेशरफ्त हुई है कि इमरान खान साहब ने एक उनकी जो कौम से खिताब होता है और दूसरा जो अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था उसमें एक इंदिया दिया था कि अगर मौजूदा सेटअप यानी कि पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी, और हमेशा हम एस्टैब्लिशमेंट को भी काउंट करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि अक्टूबर में ही तमाम इंतखाबात इकट्ठा हों तो बातचीत करें, एक मंसूबा पेश किया जाए और वो आगे किया जाए। इसी की मेरे ख्याल में तस्दीक असद कैसर जो फॉर्मर स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और बहुत अहम रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी आदिल शाहजेब को इंटरव्यू में तस्दीक की और एक मजीद एक सोल्यूशन पेश किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है, यानी कि ये सब लोग वापस आ जाए असम्बली में और फिर एक आईनी तरमीम कर लें कि 90 दिन से आगे इंतखाबात हो सकते हैं और कौन सी कंडीशंस होंगी जिसकी बुनियाद पर ये आगे हो सकते हैं और फिर आगे हम बात कर सकते हैं। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ द राउंड अप ऑन इलेक्शंस। योर कमेंट्स, योर टेक, उजैर। पहले तो देखें अंबर के जजमेंट आया, हमने बात की है कि इलेक्शन टाइम पे 90 दिन का कॉन्स्टिट्यूशन में, और जहां आपने इख्तिताम किया अपना कमेंट के असद कैसर साहब कह रहे हैं वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये भी एक अजीब पाकिस्तान में खेल होता है कि वन टाइम अमेंडमेंट करके एक्सटेंशन दे दें, वन टाइम अमेंडमेंट करके इलेक्शन आगे बढ़ा दें, वन टाइम अमेंडमेंट करके मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई करने की इजाज़त दे दें, जिसपे हमारे काफ़ी दोस्तों ने उस वक्त सपोर्ट भी किया था कि जी ठीक है, अच्छा काम है, पाकिस्तान को ऐसे कवानीन की ज़रूरत है। तो ये वन टाइम कर करके जो है वो मल्टी टाइम जो है वो हाइब्रिड ही चलता है। तो अगेन खान साहब का जो कौम से खिताब था, उन्होंने कहा कि तसादुम जो है वो फौज और पीटीआई के दरमियान कराने की कोशिश की जा रही है। तो क्लियरली अब वो नज़र आ रहा है कि उनको लग रहा है कि शायद उनके पास ओपनिंग है, तो मामला तय करके किसी तरह वापस जो है एटलीस्ट एक किताब पे आया जाए, एक पेज पे शायद पावर में आने के बाद वापसी वो आ जाएंगे।
تو یہی ہے, یہی پاکستان میں چلتا ہے. اور جہاں تک کے پی کی آپ نے بات کی, اگین تو میں تو تاریخ سے اس کا اگزامپل لیتا ہوں کہ رنجیت سنگھ نے بھی پہلے تخت لاہور پہ قبضہ کیا تھا, اس کے بعد جا کے اس نے پشاور فتح کیا تھا. ہم تو یہاں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ رنجیت کو پہلے لاہور دیا جائے اور پھر اسلام آباد اور پشاور کی بات جو ہے وہ بعد میں کہ کی آپ جائے. عمران خان کو رنجیت سنگھ سے ملا رہے, کچھ ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ سوال اٹھا تھا اور بہت میرے خیال میں کہ nobody is really given a proper answer for it, کہ اگر از خود نوٹس لینا تھا الیکشنز کی تاخیر کے حوالے سے, پھر صرف پنجاب کیوں؟ آپ کے پاس اتنی تو اوپننگ تھی. آپ اگر, کیونکہ کیس تو جو انیشل کیس تھا وہ تو الگ تھا نا, وہ ڈوگر صاحب تھا, ان کی تعیناتی کے حوالے سے تھا, پھر معاملہ جو ہے الیکشنز کی طرف چلا گیا. تو اگر یہاں سے وہاں آپ نے گھومنا تھا تو پھر آپ پشاور بھی چلے جاتے. ایک ساتھ لیکن گھوم لیتے. تو اب دیکھیں, اب میں رنجیت کا میں نے اگزامپل دیا اس ٹنگ ان چیک, بٹ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو جو یہ خطہ پاکستان جسے ہم کہتے ہیں, اس پہ جو لاسٹ انگریزوں سے پہلے جو لاسٹ گریٹ ایمپرر تھا وہ رنجیت تھا. اور رنجیت کی اگر آپ دیکھیں بلو پرنٹ جو اس پاکستان پہ رول کرنے کا ہے, وہی جو ہے پاکستان کے سیاسی نظام میں آج کل چل رہا ہے, کہ آپ نے ملتان سے نارتھ اور لاہور سے ویسٹ پشاور تک اگر آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو پورا پاکستان آپ کا. تو خان صاحب وہی علاقہ آج ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اور نون لیگ کی حالت خراب ہے اسی علاقے میں. اور پلان بھی یہی ہے کہ ایک ڈائنیسٹی بنائی جائے. پہلے بھی تھا کہ 20 سال کا 10 سال کا پلان ہے ہمارا, وہ تھوڑا باجوہ صاحب سے جو ہے اوپر نیچے ہو گیا, لیکن اب جو ہے عدلیہ ساتھ ہے, عدلیہ آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہے, عدلیہ کے اندر بھی لڑائی ہے. لیکن وہی اگر تخت لاہور آ جائے آپ کے ہاتھ میں تو پھر اسلام آباد تو اتنا میٹر نہیں کرتا, پھر پشاور آپ اٹھا لیں اور پھر آگے اپنا چلائیں کام. پنجاب. بس میں ایک لفظ سے اعتراض کر رہی ہوں, یہ ڈائنیسٹی موروثی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جی عزیر آپ بالکل, شاہ محمود قریشی, مونس الہی, پرویز الہی, اپنا کیا کہتے ہیں ایوب خان اور ضیاء الحق کے ڈسینڈنٹ جو ہیں وہ ڈائنسٹ فرزند. بالکل نہیں ہے, فرزند بالکل نہیں ہے. انفیکٹ جو حسن جاوید پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے 18 کی الیکشن کی ریسرچ کی تھی. تو یہ میں ناظرین کو اگر نہیں پتا, شاید آپ کو تو معلوم ہو, کہ تقریباً 70 to 80% of the winners from the PTI in Punjab were what he described as dynasts. And this is ڈائنسٹ. academic research. This is not کہ شاہد مسعود صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی سے سنا. یہ آپ گوگل کر لیں, رپورٹ آپ کے آن لائن موجود ہے, خود پڑھ لیں. تو ٹھیک ہے, نہیں ہے, وہ بڑے محنت کر کے جو ہیں وہ ڈائنسٹس بنے ہیں, تو وہ بالکل, حلال ڈائنسٹی ہے. وہ حلال ڈائنسٹی ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسری ایک جو مجھے نہیں پتا یہ خبر ہے یا نہیں خبر, یہ تو مجھے ایک اس کو کہتے ہیں ایک مسٹری لگتی ہے. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ ہمیں کوئی $2 بلین کی فائنینشیل کمٹمنٹ کر رہا ہے. یہ بھی قرضہ نہیں ہے, فائنینشیل کمٹمنٹ ہے. اب جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی پھر ظاہر ہے ہمیں بالآخر ہمیں ڈالر دے دے گی. یہ کیا ہو رہا ہے عزیر؟ یہ فائنینشیل کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ واقعی پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بیکاز ابھی تک جو بھی سورسنگ ہو رہی ہے وہ ہمیشہ انونیمس سورسز سے فائنانس منسٹری کی طرف سے آتی ہے. اس کا جنرلی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ ٹو بی فلی ریلائڈ آن انٹل دیر از سم کائنڈ آف آفیشیل ڈاکیومنٹیشن اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ, جیسے آئی ایم ایف کی طرف سے ہو جائے یا اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں آپ کو نظر آئے. تو پہلے تو میں ریکارڈ سٹیٹ کر دوں کہ آج آئی ایم ایف کی بات آپ نے چھیڑی ہے, میں نے نہیں. Oh no, oh, not again. I know. یہ آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے. اب اس پہ آ جاتے ہیں ہم پر. دیکھیں, پہلا ایشو یہ ہے کہ کوشش میں نے کی سعودی عربیہ کی بات کریں. سعودی عربیہ کی بات. پہلا ایشو یہ ہے کہ فائنانس منسٹری کی سورسز جو ہے نا, ان کو اتنا سیریسلی لینا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ہمیں مہینوں سے رلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ٹرک کی بتی دکھائے جا رہے ہاں, ہیں. ٹرک کی ہری بتی, لال والی بھی نہیں, ہری بتی نظر آیا ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ کہ دیکھیں اس کی سیکوینس ہے ایونٹس کی, وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل فائنانسنگ کے ایشو پہ ہم بات کر چکے ہیں. سعودی انویٹیشن آیا ہاؤس آف شریف کو کہ آپ آئیں عمرہ عید ہمارے ساتھ کریں. تو اس سے ایک بات چلی پاکستان میں کہ شاید وہاں جا کے ڈیل ہو جائے کوئی, کیونکہ شریف خاندان کا پرانا کوئی تعلق ہے اور وہ ابھی تک ہم لوگ اسی بیٹھ کے ہیں کہ جیسے دوستی میں. تو میں نے میرے دوست نے جب یہ کہا ایک, تو میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو, دوستی ہماری بھی ہوگی, لیکن تم مجھے اگر کہو کہ میں کسینو جا رہا ہوں اور بلیک جیک کھیلنے کے لیے مجھے $10,000 چاہیے, تو میں تمہارے گیمبلنگ ہیبٹ کو تو انیبل نہیں کروں گا نا, تم میرے دوست ہو. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے تمہیں $10,000 میں دے دوں اٹھا کے.
تو دوسری بات یہ. تیسرا یہ کہ سعودی کے سگنلز بڑے کلیئر ہیں. آج بھی ڈیوڈ اگنیشیس کا واشنگٹن پوسٹ میں کالم ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سعودیز ٹولڈ ایجپشنز فار ایگزامپل کہ دے نیڈ ٹو فلفل دیئر کمٹمنٹس ٹو اس بائی 2023 بیفور وی پے اپ. تو ایک سعودی کی اپروچ ڈفرنٹ ہے. لیکن جو سگنلز آ رہے ہیں, انفیکٹ سعودی امبیسڈر نے جو بات کی کہ وی ول آلویز ہیلپ آؤٹ پاکستان, چائنا کا رول اوور ہو گیا, انہوں نے قرضے دے دیے, تو یہ لگ رہا ہے کہ دے ول ڈو جسٹ دا بیئر منیمم ٹو اوورٹ ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ ان پاکستان. اینڈ دس کمٹمنٹ پرہیپس اگر یہ ہوتی ہے, اٹس پارٹ آف دیٹ, اور اس سے آبویسلی آئی ایم ایف کی پارشلی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے وہ پورا ہو جائے. اور یہ امپورٹنٹ ٹائمنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ اگلے ہفتے اسحاق ڈار صاحب اور گورنر سینٹرل بینک واشنگٹن آ رہے ہیں فار دا اسپرنگ میٹنگز آف دا ورلڈ بینک آئی ایم ایف. تو دے وانٹیڈ ٹو کریٹ اے ماحول کہ بھائی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی جو ہے وہ تھوڑا اس کی پرائس میں کمی نظر آئی مارکیٹ کے اندر. تو یہ بات ہے. اب جو آپ نے ایک سوال کیا کہ کمٹمنٹ اور لون میں کیا فرق ہوتا ہے, تو دیکھیں لون ہی ہے, آپ اس کو جو بھی کہہ دیں, اٹ از بیسکلی سعودی گیونگ اے ڈپازٹ. اسینشلی یہ ہوگا جیسے انہوں نے پہلے ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں اس وقت ہم کو 7 استعمال نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے کر لیتے ہیں استعمال, ہم کر بالکل بھی کر. لیتے. ابھی دیکھیں نا, جیسے فار ایگزامپل آفیشیل جو ڈیٹا ہے, پاکستان کے ریزروز لگ بھگ آفیشیل $4.5 ارب ہیں. ان میں سے $7 ارب ڈپازٹس ہیں چائنا اور سعودی عرب کے. تو استعمال تو ہو چکے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ہوں گے کہ آپ کے ڈپازٹس آ جائیں گے, ایونچولی رول اوور ہوتا رہے گا. بٹ اٹ اسینشلی سیوز پاکستان from a disorderly default in the near term, in the next 3 to 4 months basically. اور اگر کوئی بھی serious economic analyst ہے who knows the numbers will tell you that even after all of these financing materializes, which according to the governor of the state bank is roughly $8 billion, $9 billion over the next 3 months, اگر $8 سے $9 billion آ بھی جاتے ہیں, which includes the IMF, it will basically help Pakistan get over the line through the summer. In a best case scenario. تو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو عیدی جائے آ گا. رہی ہے, سعودی بھائیوں سے عیدی آ رہی ہے, ہم امید کر رہے ہیں, بس ہم یہی نہیں تو کہہ سکتے. دیکھیں نا, خان صاحب تو کہتے ہیں وہاں سے ہاؤس آف شریف عیدی یا زکوٰۃ الفطرہ یا کچھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ 18,010 پاکستانی امریکہ میں جو ہے ان کے پاس $225 ارب ہیں. ان کی زکوٰۃ ریٹ اگر آپ نکالیں سنی حساب سے 2.5% پہ, تو وہ بھی 6 بلین کچھ بن جاتا ہے. تو ایک طرف زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف فطرہ کی بات ہو رہی ہے, بس یہی بات چل رہی ہے. بس یہی بات ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے نا کہ رمضان میں ہی پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی تھی. یہ کوئی خاص, ہم 27واں 27 تھا نا آئی تھنک, خاص ملک ہے. بس ہم یہی کر مجھے سکتے لگتا ہے 27ویں شب کو ہی جو یہ پیسے شاید نہ آ جائیں. اوکے, بیکاز ہمارا مڈ ویک ایپیسوڈ ہے, ویری کوئکلی آئی ایم گوئنگ ٹو رن تھرو دی نیکسٹ ون, جس پہ عزیر ٹرمپ کی پر فرد جرم عائد ہو گئی, مگر کوئی ایک کیس نہیں ہے. جیسے ہم بار بار عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ ان پر لا تعداد کیسز ہیں. میں گن رہی تھی 34 فیلنی چارجز ہیں. یہ اتنے چارجز یہ کیسے ہیں اور کیا ہوگا آگے؟ مطلب جہاں تک میں دیکھ رہی تھی, ابھی تو اگلی جو سماعت ہوگی وہ دسمبر میں ہوگی, اور اگر مقدمہ شروع بھی ہوتا ہے وہ اگلے سال جنوری میں ہوگا, which is election year. جی, تو اس میں دیکھیں جیسے لاسٹ ویک ہم نے بات کی, سی این این بھی رپورٹ کر رہا تھا اوور 30 کاؤنٹس. ایگزیکٹلی بزنس فراڈ کے کاؤنٹس لگے ہیں. میں اپنی انڈر گریڈ لا کلاس کا سوچ رہا تھا, تو اس میں مجھے یاد ہے پروفیسر نے کہا کہ امریکہ میں جب پروزیکیوشن جو ہے وہ چارج لگانے جاتی ہے آپ کے اوپر, تو وہ پھر جو ہے سارے دفعات جو ہے نا, جیسے پاکستانی زبان میں, وہ پورے کے پورے ایک ہی چارج شیٹ میں لگا دیتے ہیں. اور وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر آپ ایک میں بچ جائیں تو دوسرے میں بچ نہیں سکتے, تیسرے میں نہیں بچ سکتے, چوتھے میں, تو ایک ہی کیس میں سارے کے سارے کاؤنٹس. تو ٹرمپ کے اوپر بھی بیسکلی فار ایوری ٹرانزیکشن allegedly that he conducted, کہ جیسے سپوز کریں میں نے آپ کو $1,00,000 دیے, وہ ایک فراڈ ہے. آپ کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا, وہ دوسرا فراڈ ہے. آپ کو پھر میں نے پیمنٹ کی, وہ تیسرا فراڈ ہے. آپ سے میں نے بات کی کہ اس کو اس طرح دے دو, تو وہ چوتھا فراڈ ہے. اس طرح کر کے 34 وہ بنتے ہیں کاؤنٹس جو کہ انہوں نے ریویل کیے ہیں. ٹرمپ صاحب آئے نیو یارک, وہاں کچھ ان کے جانشین تھوڑے بہت بھی تھے, لیکن دوسری طرف کے لوگ بھی موجود تھے جو کہہ رہے تھے لاک ہم اپ ایٹسٹرا.
انہوں نے حاضری لگائی. کیس اب دسمبر میں چلے گا. Trump is fundraising off the back of this. He's calling it this witch hunt, etc. And I think what will be interesting to watch here is کہ کیونکہ الیکشن سیزن شروع ہو رہا ہے, which also means primary season for the Republican Party in particular, تو ران ڈیسینٹس ٹائپ لوگ جو ہیں وہ کس طرح اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ they would not want to rile up the Trump base too much internally, کیونکہ انہوں نے ووٹ بھی لینے ہیں, but at the same time they have to attack him a bit because they don't want him to be the candidate for president as well. So the case will be a backdrop to this debate within the Republican Party as well. And who will be the presidential candidate for the Republican Party. Okay, so something interesting to watch out for. ہم آخری جو آج کا موضوع ہے وہ میں اسکاٹ لینڈ کی طرف جاؤں گی, کیونکہ وہاں بھی ہمارے جو بھائی حمزہ یوسف جن کو فرسٹ منسٹر آف اسکاٹ لینڈ بن گئے ہیں, وہ ان کی پارٹی کے بھی کچھ مسائل ہیں. اس لیے کیونکہ فروری میں جو فرسٹ منسٹر تھیں ان سے پہلے, مسٹر یوسف سے پہلے, نکولا اسٹرجن, شی اسٹیپ ڈاؤن ان فیبرری. Her husband, and again ہم موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں, بھی فیملی پالیٹکس ہے. Her husband was also a member of the Scottish National Party, اور یہ میں بتا دوں کہ Scottish National Party wants independence for Scotland. اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا, وہ بھی کیمپین فائنانس فراڈ, یعنی کہ وہ کہتے ایک تضاد نظر آ رہا تھا کہ وہ عطیات کس چیز کے لیے جمع کر رہے ہیں اور وہ عطیات پھر کس چیز کے لیے استعمال ہوئے. جو اراکین کی تعداد بھی ہے, ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں, اس پہ بھی انہوں نے کچھ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس بھی دیے تھے. سو ہی واز ڈیٹینڈ فار اباؤٹ 11 hours. جسٹ اے کپل آف پوائنٹس آف انٹرسٹ. یہ کیس اس کا آغاز ہوا تھا 2021 میں. دونوں میاں بیوی have resigned from the party. The party might face trouble, obviously keeping tight-lipped about it. اور اس میں دلچسپ یہ دوسری بات کہ وہ فیملی ہے, they were together, Scottish independence. Hamza Yusuf, obviously, because Nicola Sturgeon was incredibly popular, actually. So he has his work cut out for him. Or again, کوئی $750,000 کے لگ بھگ کیمپین فائنانسز تھے, جس کے حوالے سے شکوک و شبہات ہے. اور آخر میں جو برٹش جو اسکاٹ لینڈ کی پولیس تھی, ان کے بیان میں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا. ہمارے ہاں تو وہ نیب کے جو مختلف نمائندے ہوتے ہیں وہ تو آ کر ٹی وی میں بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کو گرفتار کرنے, اس کے خلاف کیس ہے, بٹ اس میں بیان نہیں دیا. یہ برٹش پریس تھی اور میڈیا جس نے ریویل کیا تھا کہ کس کو گرفتار کیا گیا تھا, ان کی اہمیت کیا ہے. So that's another interesting case to watch out for, I think. I agree, and I think امبر ہم نے بولسونارو بھی کور کیا تھا, اب ٹرمپ and now this as well. ایک چیز جو at least for a Pakistani audience is important to understand is that political corruption دنیا بھر میں ہوتی ہے. اس کے اندر رول دو طرح کے امپورٹنٹ رولز, انسٹیٹیوشنل رولز پلے کرتے ہیں. ایک ہے آپ کی اپنی پارٹی جو ہے, پولیٹیکل پارٹی, وہ کس طرح اپنے آپ کو ریفارم کرتی ہے آفٹر دوز ریولیشنز, فورسنگ اے لیڈر ٹو ریزائن, اسٹیپ ڈاؤن, وٹ ایور مائٹ بی دا کیس, اینڈ انٹرنلی فگرنگ آؤٹ کہ اب ہمیں آگے چلنا ہے, کیونکہ ادارہ جو ہے, پارٹی جو ہے, وہ ایک شخص سے بڑی ہونا چاہیے اسے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ, جیسے آپ نے کہا کہ پروزیکیوشن جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنسز نہیں کرتی, وہ گالم گلوچ نہیں کرتی, وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں, فائل ایکس ہے, والیوم 10 ہے, والیوم 20 ہے, یہ باتیں نہیں ہوتی. وہ سیدھا اپنا کام کرتے ہیں. 2-3 سال انویسٹیگیشن چلتی ہے. ایسے ہم نے ٹرمپ کی بھی بات کی, took years for this investigation to go through. The crime allegedly was committed in 2016 in the run up to the elections. اور پھر جو ہے وہ انڈائٹ کرتے ہیں, اور their words, their indictment documents, their statements in front of the court when the alleged criminal is being deposed or indicted, that's when they speak. کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنل رول ہے ان کا کہ پروزیکیوشن کے پاس کیس تگڑا ہونا چاہیے, اور وہ کیس تگڑا ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے through the filings you do, not through the press conferences. پہلے تحقیقات ہوتی ہے, ثبوت جمع کرتے ہیں, پھر جب کیس ہوتا ہے پھر آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور آپ چھوٹی مچھلیوں کو, بالکل, اور اس کیس کا صحت ظاہر ایک عدالت ہی اس کا طے کرے گی نا کہ آخر وہ گلٹی ہے یا نہیں گلٹی. بالکل. اور اس سے پہلے کہ آپ بڑی مچھلی کے اوپر جائیں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, آپ چھوٹی مچھلیوں کو پکڑتے ہیں. انہوں نے ان کے لائرس کو پکڑا, ان کی اسٹیٹمنٹس لیں. انفیکٹ اگر لوگوں کو انٹرسٹ ہے تو آپ جا کے ڈاکیومنٹس پڑھیں, وہاں بھی آڈیو کانورزیشنز ہیں.
لیکن وہ آڈیو لیکس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ محمد علی بھٹی کلوز ایڈ آف پرویز الہی کہ ان کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے کہ کون سا جج ہے اور کون سا نہیں ہے. بالکل, یہ باقاعدہ وارنٹس لیے گئے تھے, دیر پارٹ آف دا انویسٹیگیٹو ریکارڈ, وہ ڈیٹیل کیا گیا ہے, اس کے ساتھ جج کے آرڈرز ہیں کہ آپ نے یہ کیا, اس سامنے والے بندے نے مانا کہ جی ہاں ہماری یہ بات ہو رہی تھی. تو اگین سم تھنگ فار پاکستان اینڈ پاکستانیز ٹو لرن کہ اصل میں پولیٹیکل کرپشن جو کہ دنیا بھر میں ہوتی ہے, اس سے رسپونڈ پولیٹیکل پارٹی کیسے کرتی ہے اور دوسری طرف پروزیکیوشن کیسے کرتی ہے. Okay, I think that's a good sort of point to end on. آخر میں I would say کہ جو ٹائم میگزین کا کور تھا عمران خان صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے مخالف جماعتیں ہیں, دونوں کو کچھ نہ کچھ مواد مل گیا. پاکستان تحریک انصاف کہہ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں آن دا ورلڈ اسٹیج, ٹائم میگزین کے کور پہ ہیں, لیکن اندر جو اسٹوری تھی اس میں wasn't painted in a very flattering light. تو دوسری طرف بھی لوگوں کو موقع مل گیا تھوڑا سا طنز کرنے کے لیے. So I think it was a win and miss for both. I agree, and انہوں نے الجزیرہ کو بھی انٹرویو دیا. خان صاحب is very open to the Western press. He engages with them. And I think PTI کی اس پہ strategy is fine in the sense that no publicity is all publicity is good publicity. And وہ cover اچھا لگ رہا تھا, handsome لگ رہے تھے. اس پہ اگر آپ کھول کے پڑھیں تو ایک پیراگراف stood out to me in particular, in both those interviews. ٹائم والے کا تھا کہ بیسکلی لب لباب اس پیراگراف کا یہ تھا کہ یہ جو کرائسس ہے اکنامک, it began under his watch, and they critique him for his decision to first nominate Atif Mia as part of his team on the economic side and then track back, because Atif Mia's faith came in the middle, and Khan initially in those initial weeks of his becoming prime minister kowtowed to the radical elements within Pakistan, which was unfortunate for Pakistan and its economy. تو یہ ٹائم میگزین کا تھا. دوسرا انٹرسٹنگ کوٹ جو الجزیرہ والے انٹرویو میں تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کامنٹ کیا سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر, اینڈ اگین پیرافریزنگ ہیئر, اور انہوں نے کہا کہ دس کی ناٹ بی اے وے ویئر رسپانسبلٹی جو ہے وہ وزیر اعظم پہ ساری ہو ڈیسیژن میکنگ کی, اور اس کی جو اتھارٹی ہے وہ شیئرڈ ہو. تو یہ کام نہیں چل سکتا, سول ریلیشن شپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس ملک میں. تو ویری نواز شریف اسک آف خان صاحب in terms of talking about civil military relations. تو اگین اپوزیشن میں تو سب یہی بات کرتے ہیں, لیکن پاور میں آ کے سیم پیج ہو جاتا ہے سب کا. But I will say کہ I think another thing in the Time magazine piece I'd like to point out, کیونکہ پاکستان میں بہت ڈبیٹ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کیونکہ عدالت میں ٹیرین وائٹ کا کیس ہے. خان صاحب کی ٹیرین وائٹ کیس کے حوالے سے کافی اس پہ بھی بات چیت ہوئی, and obviously that was a sort of to demonstrate his own internal contradictions and his personal life and its impact on his politics. But I think پاکستان میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ذاتی معاملات پہ بات نہیں ہوتی. To be honest, باہر کے ممالک میں چاہے آپ اکثر جو ذاتی زندگی ہوتی ہے, it is discussed because these people are celebrities as well, and obviously you have to gauge them on their actions. So that's something I want to point out. And again, Donald Trump ka, sorry to interrupt, jo hum baat kar rahe hain, the case is related to payments for Stormy Daniels, which was it would have like created a problem for him in the campaign, and he decided to pay people off not to cover that, allegedly. On that note, I think ہمارا وقت اس ہفتے کا تو ختم ہو گیا ہے. I will be traveling Uzair, so I will try and میں آپ کو نیپال سے کچھ وہاں سے some insights maybe from Nepal and on what's happening over there. وہاں کی بھی سیاست کافی جو ہے آج کل اونچ نیچ کا شکار ہے, کولیشن بن رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے. So let's see, safe travels and we'll try to have you on during the weekend. خدا حافظ. Okay, خدا حافظ.